रसूलुल्लाह को टिकट दिया था, जो हासिल बिजन जो मरहूम की जगह पे इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसको भी कलम नहीं, उसके वो भी फे पे है, यानी सरकारी तौर पे जो टिकट दिया गया। तो उस वक्त से फिर जब ये मसला ज़रा बलूचिस्तान के साथियों ने उठाया, वहाँ KPK में हमारे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नसीब खान साहब और सदर वहीद साहब और इस किस्म के जो सरकर्दा और चीदा साथी थे, उन्होंने उठाया। तो फिर जा कर के कामरान मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त जमा की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद किया है, हालांकि उसमें क्लेरिकल गलती है। हालांकि मौलाना के दस्तखत से ख़त मौजूद है, मौलाना कमरुद्दीन साहब के दस्तखत से, जो नायब अमीर है उसके दस्तखत से ख़त मौजूद है, जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल गफूर सईदरी साहब, उसके दस्तखत से ख़त मौजूद हैं और उसमें ग्रुप है। और अब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन फाइल करवाई है कि ये क्लिनिकल गलती नहीं है, बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्टर है। और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम रजिस्टर किया जाता है, तो जनरल काउंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है, और हमारे दस्तूर में ग़ालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली नंबर 12 है, दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली 5 है, मुझे याद नहीं है, कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकज़ी मजलिस अमूमी से होगी। तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज़ के ओहदे के ख़ात्मे और फिर रुकनी खात्मे किया गया, या मौलाना गुल नसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर रहमान में है नहीं, यानी ग्रुप में हम नहीं हैं, जमीयत उलमा पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे, तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आप किस दस्तूर के मुताबिक जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं, उन बाकायदा नाम, वल्दियत, कुर्सियत, सकूनत, उसके जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर कोई ओहदा वो उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वहीद साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोटो स्टेट हो सके, और इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम राब्ता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोब और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, जो हमारे KPK के ज़िम्मेदार साथी जो इस वक्त हज़रात के सामने बैठी हुई हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम अपने KPK में भी इसी तारुफ करा दें। पीर आलमज़ेब शाह हैं, ये एबटाबाद के हैं, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं KPK के रह चुके हैं, मर्दान के हैं, गुल नसीब खान साहब तो आप सबको पता है सेनेटर भी रह चुके हैं और अमीर भी हैं, और सदर अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो सालार रह चुके हैं, शुजाउल मुल्क हाफिज़ फजल महबूब साहब हैं, ये भी डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के अरकान बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हम जाएंगे तो यही तरीक़ा अपनाएंगे, और इंशाअल्लाह तरबियती इज्तिमा हम करेंगे बलूचिस्तान की सतह पर भी और खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर भी, और इंशाअल्लाह जमात तश्कील अपना रास्ता पहले ही अलग करने का सोच रखा था। आपने मेरे ख्याल में जब धरना था और आज़ादी मार्च के नाम से कराची से रवाना हुए थे, तो मैं नसीराबाद में था। आप ही बिरादरी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा जैसे गए हैं उसी तरह आएंगे। उस वक्त क्या था वो आपने नहीं सुना था।
اور پھر یہی جب میں کراچی میں تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہیں حافظ منصور صاحب جو ابھی یہاں موجود ہے ہب میں، تو اس کے گھر پہ پریس کانفرنس تھی، مجھ سے پوچھا گیا کہ پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی قوت ہے جس کا ہاتھ حکومت پر بھی ہے اور اپوزیشن پر بھی ہے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے مناسب نہیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی اختلافات میں سیاسی زعما کوئی کردار ادا کرے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم پر ہاتھ کس کا تھا؟ مولانا صاحب پی ڈی ایم کا کیا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے وہ تبدیلی لائے اسمبلی کے اندر، یعنی وزیر اعظم کو ہی ہٹایا جائے، کہ اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ نظام کو ہم لپیٹ دیں اور نئے انتخابات کی جانب جائیں۔ کہ دو پارٹوں کا کردار ملک کے توڑنے کے لیے ادا کریں گے، میں نے یہ کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہی قوت ہے جس کا ہاتھ اپوزیشن پر بھی ہے اور اسی قوت کا ہاتھ حکومت پر بھی ہے، اور یہ تھا کہ یہ ان کا ہر ایک ان کی جو مخاصمت ہے یہ برائے مفاہمت ہے، کوئی ہدف ان کا نہیں ہے کہ کوئی قومی مقاصد ہیں یا کوئی۔ آپ بتائیں کہ وہ جو کہتے ہیں جو میثاق ہے ان کا کہ ہم الیکشن کمیشن کو آزاد کریں گے، ہم عدلیہ کو آزاد کریں گے، ہم پریس کو آزاد کریں گے، یہ ساری آزادیاں ان کے امکان میں ہیں؟ آپ اس کو سچ سمجھتے ہیں؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے۔ کرانی صاحب، آپ نے کہا کہ سوچ رہی ہے آپ کی بات جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نام سے رجسٹر تھی اور ہے، مولانا صاحب کو خلاف آئین اقدام کے بارے میں نوٹس دی، تو نوٹس دینے کے لیے جو مرکزی ہے اس سے کتنے ارکان آپ سے رابطے میں ہیں اور کتنا ٹائم دیں گے ان کو نوٹس کے لیے؟ میں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے، ابھی تو نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ نوٹس ہے، اب ہم جاری کریں گے۔ مولانا صاحب، آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق ایک بیان دیا تھا، کیا آپ آج بھی اس پہ قائم ہیں یا آپ؟ جی میں قائم ہوں، میں کبھی باتوں سے پھر گیا ہوں؟ آپ کو کوئی ایسی تاریخ یاد ہے کہ میں نے کوئی بات کی اور اس سے پیچھے ہٹاؤں؟ یہ تو میری بات کوئی آج کی نہیں ہے، یہ تو 1999 میں جب یاسر عرفات مرحوم پاکستان آ رہے تھے اور میں اسمبلی میں تھا، جب چیئر سے اعلان ہوا کہ یاسر عرفات آئیں گے 24 جون کو 2099 میں اور وہ مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے، تو اس وقت بھی میں نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب اٹھے اور میری مخالفت کی اور مجھ پہ مائک ہے وہ بند کیا۔ میں نے کہا مائک تو آپ بند کر دو لیکن میرے منہ پہ کون ہاتھ پکڑے گا؟ میں تو اس حق میں ہوں کہ بالفور کی جو تجویز تھی 2 ریاستوں کی، اب یہ کون سا منطق ہے کہ آپ کو کوئی حصہ ملے اور آپ اس کو دعوے میں ڈال دیں؟ تو وہ بالفور کے تجویز میں تھا کہ یروشلم جو ہے وہ یعنی مشروط ہوگا، یہی آپ دیکھیں 1948 میں انہوں نے اعلان کیا اسرائیل نے، اور یاسر عرفات نے انکار کر دیا اور خونریزی شروع ہوئی۔ جب عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تو مصر کے علاقے اس نے ہتھیار لیا، اردن کو بھی انہوں نے قبضے میں لیا، فلسطین کے علاقوں کو بھی قبضے میں لیا اور شام کو گولان کی پہاڑیاں بھی قبضے میں لی، پھر ہر ایک اپنے اپنے علاقے کو چھڑانے کے لیے پاپڑ پیلتے رہے۔ یہی تقریر تو پی ڈی ایم کے جیسے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اس حکومت نے جو دینیات کی کتابیں ہیں مختلف اسکولوں میں اس میں ترامیم کی ہیں، اس حوالے سے آپ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اتنا حق ہے کہ وہ جہاد یا دوسرے دینی ترامیم ہیں وہ کرے؟ آپ بتائیں کہ یہ جو خونریزی ہے یہ امریکہ کی ضرورت ہے یا اسلام کی ضرورت ہے؟ تو امریکہ کی ضرورت کے لیے کوئی جہاد ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ خونریزی امریکہ کی اپنی ضرورت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ دنیا پر جنگ مسلط رکھنا میرے وجود اور بقا کی ضرورت ہے، اور اگر امریکہ پوری دنیا کو فتح نہ کریں تو امریکن چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی، اور اگر دنیا میں کوئی بھی مملکت اپنے فیصلے خود اپنی آزاد۔ شکریہ۔
نہیں کوئی شوق ہو تو پوچھنے تھا کہ بتا دیں. کچھ بات کرتے ہیں تو اچھا جی، جناب شجاع الملک صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ ترجمانی کریں گے. ان کے شجاع الملک صاحب ہمارے جو MNA بھی رہے ہیں جنرل سیکرٹری پختونخوا کے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ میڈیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے، ترجمانی بھی کریں گے. باقی ایک گزارش ہے کہ کشمیر میں جمعیت علماء اسلام نے ایک پٹیشن داخل کی تھی اور الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر نے دونوں جماعتوں پہ دونوں کی رجسٹریشن منسوخ کی ہے. اور یہ ایک ایسی نظیر ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہمارا جو بنیادی اگر ایک نقطے میں آپ سمجھیں گے تو یہ ہے کہ جس طرح PDM یا تمام سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ملک میں فیئر الیکشن ہو، آزادانہ طور پر ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی میں اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام پاکستان میں بھی نیشنل پارٹی میں موروثیت ہے، جمعیت علماء اسلام فے میں موروثیت ہے. اس موروثیت کے حوالے سے عجیب بات ہے کہ PDM میں جتنے لوگ ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ جمہوریت کے حوالے سے جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ پورے ملک میں 2.5 سال سے دھرنا دے رہے ہیں کہ یہاں پر فیئر الیکشن ہو، لیکن اپنی پارٹی میں فیئر الیکشن کے لیے کیوں نہیں جاتے آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر اعتزاز احسن ہے، اگر رضا ربانی ہے، دیگر لوگ ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں اور بلاول اور آصفہ جو ہے وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ راجہ ظفر الحق ہے، خاقان عباسی ہے، احسن اقبال ہے، خواجہ آصف ہے، وہ پرانے لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اور مریم صاحب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ فیئر الیکشن کرائیں. مولانا فضل الرحمان سے آتے ہیں فیئر الیکشن میں، ٹھیک ہے، کوئی اور آتا ہے ٹھیک ہے، اس کے مطابق چلا جائے. اس لیے ہمارا ایک ہی ہے جو PDM جو دعویٰ کرتی ہے اس کو پورا کریں. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ ہم نے کوئی 1 ماہ سے جو باتیں کی تھی، میں نے آپ کے سامنے میڈیا کے آپ سارے لوگ ہیں، میں نے کہا تھا کہ استعفیٰ نہیں دیں گے، استعفیٰ ختم ہو گیا. کہا تھا کہ مارچ نہیں کریں گے، میں نے کہا تھا کہ یہ سندھ اسمبلی نہیں توڑیں گے. یہ تمام باتیں جو 1.5 ماہ 2 ماہ پہلے آپ کے سامنے کی تھی، ہم کوئی پیشن گوئی کرتے ہیں لیکن حالات کا ہمیں ادراک تھا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک ہوتا تھا آپ کے فروٹ تو خود بلاول کر رہے ہیں، انہوں نے بائی الیکشن کا فیصلہ کیا اور فوراً پورا PDM کو انہوں نے اس پہ مجبور کیا. اسمبلی میں یعنی اگر آپ اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری عمارت گرا دی، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے. تو اس ناجائز اسمبلی میں آپ نو کانفیڈنس موشن لا کر جو نیا وزیر اعظم لائیں گے تو وہ کیسے پاک باز ہوگا اور کیسے صحیح ہوگا. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو باتیں یہ چند لوگوں نے کی تھی اپنے پارٹی کے اندر، اور آپ کا یہ سوال کہ پہلے آپ کیوں نہیں کر رہے تھے، ایک دوست نے کہا بالکل یہ بات 2007 سے آپ کو پتہ ہے، آپ میڈیا میں ہے، کا جلسہ ہوا تھا، میں اس میں موجود کیوں نہیں تھا، حالانکہ میں دیگر جلسوں میں موجود رہا تھا. اور پھر نواز شریف نے جو بیانیہ دیا، میڈیا نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے، اس کی پاداش میں مجھے نکالا نہیں گیا. وہ اس لیے کہ مولانا بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کو اس وقت کیوں نکالا، ہم نکلے نہیں ہیں. اگر ہم اس وقت استعفیٰ دیتے، اگر اس وقت ہم پارٹی پالیسی کے خلاف بات کرتے تو پھر ہم مورد الزام تھے. ہم نے کہا کہ کیا نواز شریف صاحب جو بیماری کا ہمارے آزادی مارچ کے بینیفٹ کے طور پر انہوں نے اپنے تمام ٹیسٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جعل سازی کی، اور لاہور کے سروسز اسپتال کے ٹیسٹ کے بعد وہ چلے گئے 11 مہینے تک ریکارڈ پہ وہ خاموش رہے. 11 مہینے اگر ہم آزادی مارچ نہ دیتے نواز شریف آج بھی جیل کے اندر سڑ رہا ہوتا. اس لیے ہم نے مولانا فضل الرحمان سے گزارش کی کہ ہمارے جنرل سیکرٹری مولانا حیدری صاحب نے
کہ وہ مال لگائیں گے اور ہم جان لگائیں گے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے ورکروں کی جان نہیں ایسی ہے کہ آپ لگائیں. آپ نے دیکھا کہ پورے ملک سے ہزاروں ہمارے لوگ پہنچے، لیکن وعدے کے باوجود مسلم لیگ والے نہیں آئے. وعدے کے باوجود جو ہے وہ پیپلز پارٹی والے نہیں آئے. اس کے بعد اب پی ڈی ایم نے 20 ستمبر آپ تاریخ دیکھیں، اس میں ایک باقاعدہ معاہدے پہ دستخط کیے ہیں اور اس میں پیغام کیا کہتے ہیں وہ میثاق پاکستان کے نام سے اس میں کہا تھا کہ ہماری یہ آپشن ہے. میں نے اسی دن کہا تھا کہ اس پہ دستخط کیے ہیں. زرداری صاحب بھی اس میں اس نے بھی فرمایا، وہاں سے نواز نے بھی جو ہے میڈیا اس کے ذریعے فرمایا. لیکن نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ اسمبلی توڑیں گے، نہ سندھ اسمبلی چھوڑیں گے. اب یہ تمام تر فیصلوں کے باوجود انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں، اب کل جو فیصلہ آیا ہے کہ ہم نو کانفیڈنس دیں گے. آپ لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ نو کانفیڈنس پیش کرنے کے بعد، اس کا اعلان کرنے کے بعد پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی غلط ہے اور دھاندلی کی پیداوار ہے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ نو کانفیڈنس آپ لا رہے ہیں. یہی بات ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اجلاس میں کی کہ اگر یہ اسمبلی آپ کہتے ہیں غلط ہے تو آپ نے صدارت کا الیکشن اس پہ کیوں لڑا، اور اگر آپ صدر بنتے تو پھر یہ اسمبلی ٹھیک تھی. اگر آپ کا بیٹا ڈپٹی اسپیکر بنتا. یہ جو تضادات ہے، ان تضادات کا طرف ہم نے پارٹی کے اندر اشارہ کیا، پارٹی کے اندر بیٹھ کر ہم نے بات کی. ہمیں اس کی پاداش میں باہر پھینک دیا گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے پھینکا کہ اس وقت ہم کہیں گے لوگوں کو کہ جناب دیکھو ہم تو بالکل کامیاب ہو رہے تھے اور انہوں نے ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے نواز شریف صاحب کے بیانیے کے خلاف ڈٹ کر یہ کہا تھا کہ یہ بیانیہ ملک و ملت کے خلاف ہے، اور یہی بات بلاول نے کی ہے، یہی بات آصف زرداری نے کی ہے، تو میرے ساتھ مولانا شیرانی کو کیوں نتی کر کے نکالا تم نے؟ پھر میرے ساتھ مولانا گل نصیب کو نتی کر کے کیوں نکالا؟ پھر تم نے میرے ساتھ ہی مولانا شجاع الملک کو کیوں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان 4 لوگوں سے جو وہاں جا کر آپ کے ان حوالوں سے اجلاسوں میں لڑتے رہے تھے، آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن ایسے وقت میں جان چھڑانا چاہتے تھے کہ سارے ورکروں کو کہا جائے کہ جناب عین تحریک کے وقت انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑا. مفتی محمود صاحب کے انتقال کے بعد مولانا فضل الرحمان کو آپ لوگوں نے ہی امیر بنایا تھا. نہیں یہ بات نہیں. دیکھیں موروثیت 2 بات ہے. موروثیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص کو پارٹی بنا دے. ہمارے جب مولانا محمود دنیا سے چلے گئے باقاعدہ الیکشن ہوا تھا، مولانا عبید اللہ انور صاحب تھے، سب نے ووٹ ڈالا تھا. یہ اور بات ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ہماری جنرل کونسل کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ مانتے ہیں. ہم نے جنرل سیکرٹری تھا، امیر نہیں تھا. امیر نہیں تھا، وہ جنرل سیکرٹری تھا. امیر نہ مولانا مفتی محمود تھے اور نہ مولانا فضل الرحمان تھے. جب مولانا فضل الرحمان صاحب امیر بننے لگے تو ساتھیوں نے مولانا شیرانی کا نام پیش کیا. 3 دن تک آپ کو میڈیا کو پتہ ہے، سارے اروائی کی اس میں ابھی تک موجود ہے فوٹیج. 3 دن تک پشاور میں وہ اجلاس مولانا نے روک کے رکھا اور مجبور کیا ان کو اور ساتھیوں کو کہ مولانا کا واپس نام لے لیں، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بلا مقابلہ نے اپنے آپ کو منتخب کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے ترمیم لائے دستور میں کہ میں زندگی بھر کے لیے جو ہے معرفت کی. یہ تمام باتیں ریکارڈ پر ہے اور باقاعدہ طور پر ہم نے یہ باتیں کی ہیں، لیکن ہم چاہتے تھے کہ میدان کی اگر ہماری لڑائی ہے اس اکھاڑے کے اندر، میدان کے اندر تھے. ہم میدان نہیں چھوڑا، ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی. 2007 سے لے کر 2020 تک کوئٹہ چاغی مجھے نہیں دیا، میں نے پارٹی چھوڑی. سینٹ میں مجھے نہیں لے گیا، میں نے پارٹی چھوڑی. مجھے کوئی عہدہ نہیں ملا، آپ سب شاہد ہیں، میں نے پارٹی چھوڑی نہیں. اور نہ آج ہم نے چھوڑی ہے اور نہ ان کو ہم چھوڑیں
ये जो पार्टी से हमें निकालने की बात करती है। अब नजरियाती से साहब आपका वापसी इत्तेहाद का हो चांस सकता है है? जी, जमीयत नजरियाती से आपका इत्तेहाद हो सकता है? मैं कहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी आना पड़ेगा इधर, अगर किसी ने वाकई आना है। हाफिज साहब वापसी का चांस है आपका या नहीं है? जी, वापसी का चांस है? उनके लिए वापसी का दरवाजा खुला है। हम तो अपनी जमात में शुक्रिया शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। मैं तो नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आप कैसे नहीं बोलेंगे? मैंने तो यही गुजारिश की, मैंने कहा जज़रात हमारे मेहमान आए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।